अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है। हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब करते हैं। कुरान करीम की इन आयात का जो मतलब है, जो मफ़ाहीम हैं, जो तशरीहात हैं, वो हम तक पहुँचाते हैं, यानी कुरानी इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये कुरान करीम पूरी इंसानियत से मुखातिबत करता है, लेकिन कुरान करीम हमसे क्या मुखातिबत कर रहा है, यानी हमारा एक ताल्लुक़ है और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? तो शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक हम जोड़ते हैं कुरान करीम की इन आयात को। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो आयत है वो बहुत सीधी सादी सी और बहुत रिलेवेंट है आज से, नाप तोल में कमी के हवाले से। ये हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है उसके ताल्लुक़ से बात कुरान करीम फरमाता है। सूरह हूद की आयत नंबर 85 में हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने भाइयों से, यानी अपनी कौम के लोगों से, कि देखो तुम ठीक ठाक और बल्कि ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दिया करो। और आखिरी बात, और ज़मीन में फसाद बर्पा ना किया करो। ये आयत मुकम्मल हो गई। नाप तोल में कमी ये क्यों करते हैं हम? इस इंसान की नफ्सियात क्या चाहती है? क्या वो बस सिर्फ ये कि मेरे बाट अलग हों, देने के बाट अलग हों? मैं क्यों चाहता हूँ कि मैं दौलत को हासिल करूँ जायज़ नाजायज़ तरीक़े से, हलाल हराम की जो तमीज़ है वो मिट जाए, खैर और शर उसके दरमियान कोई फ़र्क बाकी ना रहे। दौलत को कमाने से हमारा दीन मना नहीं करता, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के ज़रिए दौलत का हुसूल इससे मना करता है। ख़वातीन व हज़रात, ये नाप तोल में कमी, इससे क्या मुराद होती है? फिर थोड़ी सी बात हम चाहेंगे शोएब अलैहिस्सलाम के हवाले से हो, कौम मदियन के हवाले से हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदियन, और मूसा अलैहिस्सलाम जो मिस्र से चले कैसे मदियन पहुँचे, यानी बड़ा अहम ख़ित्ता ये मदियन। इस हवाले से भी कुछ बात करवाएंगे। और एक बात जो अल्लाह ताला इस आयत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में बयान फरमा रहा है वो ये कि ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो। तो ज़मीन में जो फ़साद बर्पा किया जाता है वो कैसे बर्पा किया जाता है? जब हम नाप तोल में कमी करते हैं तो क्या वो भी ज़मीन में फ़साद पैदा करने के मुतरादिफ है? बहुत सारी बातें निकलेंगी और एक सवाल और ये भी रखेंगे हम कि जिस कौम ने नाप और तोल में कमी की उस कौम के साथ अल्लाह ताला की सुन्नत क्या रही। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब। मुफ्ती अहमद अफनान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, बहुत महबूब और मकबूल नाम, फ़ारिग़ तहसील हैं आप जामिअतुर रशीद से। एक दुनिया को आपने बहुत करीब से देखा, आज के जो मसाइल हैं उन पर गहरी निगाह, उनका हल आप अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, और बल्कि पाकिस्तान के बाहर अब भी पढ़ रहे हैं। आप लॉ कर रहे हैं लंदन से। मुफ्ती अहमद अफनान साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह हूद और आयत नंबर 85। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ لقمان میں کس گناہ کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ غیبت کو، بدعت کو یا شرک کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت، بظاہر ایک چھوٹی سی یہ آیت ہے، لیکن موضوعات بڑے بڑے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں لمحہ موجود سے بھی۔ ظاہر ہے قرآن کریم قیامت تک کے لیے رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ جو ناپ تول میں کمی، پھر شعیب علیہ السلام کا بیان، ذرا بتائیے ہمیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، شعیب علیہ السلام کون تھے؟ ذرا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کا تو ہر موضوع اہم ہے، لیکن بعض موضوعات ہمارے زمانے اور ہمارے حالات سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ جیسے ہر قوم کی کوئی ایسی خرابی تھی شرک کے علاوہ، شرک تو تھا ہی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نبی کو بھیجا اور اس نے ان پر بات کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خرابیاں تھیں اس میں جو یہ خرابی ہے یہ آج ہم سے بہت زیادہ کچھ مطالبہ کر رہی ہے، جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اللہ نے اسے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پہلے تو وہ شرک کرتے تھے، دوسرا وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ قوم شعیب کی ایک علامت تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ اب ناپ تول میں کمی کو اللہ نے یہاں بھی ذکر کیا، اس آیت میں بھی ذکر کیا، دوسری صورتوں میں بھی، کہ اللہ ایک بات کو بار بار نصرف الآیات، اللہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں اس کو بدل بدل کے مختلف پیرائے میں مختلف الفاظ مختلف انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ لعلہم یفقہون، لعلہم یتفکرون۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنے مہربان، اتنے شفیق ہیں کہ ہماری ہزاروں غلطیوں کے باوجود اللہ بار بار، اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید میرے بندے سمجھ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہاں بھی قوم شعیب علیہ السلام کا رویہ بھی ذکر فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی ناصحانہ تبلیغ کے اور ان کو اس برائی سے روکنے کے باوجود وہ کیا کہتے تھے؟ جب کہ شعیب علیہ السلام میرے بھائیو، میرے بھائی، میرے بھائیو، یعنی یہ انداز کہ تم تو میرے بھائی ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میرے بندوں میں تمہیں، میرے بھائیوں میں جو سمجھا رہا ہوں، مجھے تو تم سے مال نہیں چاہیے، میں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے تھے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب مذاق اڑاتے ہوئے، تیری نمازیں تجھے یہی سکھاتی ہیں کہ ہمیں اس بات سے روکو کہ میں اپنے مال میں جو مرضی کروں، میرا مال ہے، میں جو مرضی سیدھا کروں الٹا کروں، تمہیں کیا ہے؟ تو بڑا آیا نمازی، ایسے کہتے ہیں بڑا آیا نمازی، انک لانت الحلیم الرشید تنس، تو بڑا بردبار بڑا نیک آدمی ہے۔ تو یہ کسی کو نہیں کہنا بڑا آیا نیک، یہ اس طرح مذاق اڑانا۔ تو اور شعیب علیہ السلام نے عذاب سے بھی ڈرایا۔ اب یہ جو ناپ تول میں کمی ہے، اس کو آج میرے خیال میں آج کے پروگرام کا محور
کسی کو ہونا چاہیے. قرآن کے نا ہم بعض دفعہ الفاظ میں بند ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کے الفاظ کے جو معانی ہیں وہ کسی نہر کی طرح، کسی چشمے کی طرح قیامت تک بہتے چلے جائیں گے، مفسرین نے فرمایا. اور ہر زمانے کے ہر حال پر قرآن کوئی نہ کوئی کلام کر رہا ہوتا ہے، کوئی سمجھنے والا اور کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے. تو یہ اوف المکیال والمیزان، مکیال اور میزان ناپ تول کو کہتے ہیں، کہ میزان کہتے ہیں جس پہ تولا جائے یعنی ویٹج، اور مکیال کہتے ہیں جس چیز کو ناپا جائے، جیسے والیوم ہے، ماس ہے زمین کے لیے یا لیٹر کے لیے یا کپڑے کے لیے، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو ناپنے، تولنے یا میجر کرنے کے، جیسے آج کل تو ایئر بھی میجر ہوتی ہے، آکسیجن بھی میجر ہوتی ہے، یہاں تک کہ صلاحیت بھی میجر ہوتی ہے. تو میجر کرنے کے جو پیمانے ہیں ان کو بالقسط، یہ ایک اور لفظ اس پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے، انصاف کے ساتھ پورا کرو. یعنی جس کی وزن کا، جس کے تول کا، جس کی صلاحیت کا جو حق بنتا ہے وہ ہی پورا دو. ٹھیک ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی بات پہ یاد آیا، معاف کیجئے میں آپ کی بات، جی کونوا قوامین بالقسط. اللہ اکبر. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے. اللہ اکبر. یعنی آپ کی بات بالکل بجا، آپ نے آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ خود ناپ تول میں انصاف کرو، بلکہ اس کو میکرو لیول پہ دیکھیں فائنینشلی، کہ پورے معاشرے کو اس بات پر لانے کی کوشش کرو کہ پورے معاشرے میں انصاف ہو رہا ہو مالی لحاظ سے. اور پھر فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں بہت سخت فساد نہ کرو. یہ میں عربی کے طلبہ، اگر ہمارے ناظرین میں یقیناً بہت سارے، مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پیام صبح کے بڑے فاضل قسم کے سامعین ہوتے ہیں، تو میں عرض کروں کہ یہ مفعول، یہ تاکید ہے من غیر لفظی، یا یہ کہہ لیجئے مفعول مطلق من غیر لفظی. یعنی اس کا مطلب ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد، یعنی عربی میں کہا جاتا ہے ضربہ، مارا. اگر ضربہ کے ساتھ دوبارہ ضربہ کے لفظ کو لیں، ضربہ ضربن، تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں بہت زیادہ مارا. تو وَلَا تَعْثَوْا، تعثو کا معنی بھی فساد ہے اور مفسدین کا معنی بھی، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں مفعول مطلق من غیر لفظی. ایک فعل اور ایک اس کا آگے تاکید لائی گئی ہے، دونوں کا معنی ایک، یہ لفظ الگ ہے پھر بھی تاکید ہے. یعنی زمین میں بہت زیادہ فساد نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ جو مالی کرپشن ہے، فائنینشل کرپشن یا مالی ناپ تول ہے، اس کا فساد دوسرے فسادوں سے بہت زیادہ ہوگا. اور فساد کو آج عربی میں فساد کو جو اس کا ترجمہ انگلش میں ہے وہ کرپشن ہے. تو وی مین لائک فائنینشیل کرپشن وہ نہ کرو. اس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ فرما رہے ہیں. اب اس پہ بات میرے خیال میں ہمیں کرنی چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے میں فائنینشیل کرپشن کون سی قسم کی میکرو لیول پر ہو رہی ہے، اور اس کے کیا نتائج ہماری قوم کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. یہ بہت اہم اس کے نتائج ہماری قوم کو کیا بھگتنے پڑ رہے ہیں. یہ ذرا ہم دنیاوی اعتبار سے بات کرنے سے پہلے ذرا ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے. پھر یعنی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے. جہاں پر عدل و انصاف کی پاسداری ہوتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے، وہاں کا برکتوں کا نظام، معیشت مضبوط ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. ایک بندہ توکل کے ساتھ چلتا ہے، اللہ پہ توکل کے ساتھ، اور بہت ساری خوبیاں ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری برکتیں ہمیں مل جاتی ہیں. اور جہاں پر ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اس کے اثرات بے برکتی، ایک دوسرے سے چڑ، ایک دوسرے کو کیش کرانا، آپ میرے کتنے کام آ سکتے ہیں، جبکہ دین، ہمارا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ایک بندے مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایک چیز مجھے بھی چاہیے، ایک چیز آپ کو بھی چاہیے. میں پہلے آپ کا خیال رکھوں گا کہ یہ چیز آپ کو چاہیے، آپ کو ملنی چاہیے، مجھے بعد میں مل جائے گی، اور یہی خیال آپ رکھ رہے ہیں. تو سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. یہ ہے. اور یہ ناپ تول میں کمی. آج پیٹرول پمپس پہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس پمپ پر رش ہمیشہ کیوں ہوتا ہے. اس نے کہا کہ صاحب اس پمپ پہ پیٹرول پورا ملتا ہے تو رش ہوتا ہے. برکتیں حاصل ہوتی ہیں. ارشاد فرمائیے کہ ناپ تول میں کا پورا خیال رکھنے کے بعد
ہمیں اللہ کس کس طرح اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور کون کون سی پھٹکار اس امت پر، اس قوم پر لاد دی جاتی ہیں جو یہ بے ایمانیاں کرتے ہیں. ارشاد. پہلے تو میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہوں گا اس کے نتائج میں آنے سے پہلے کہ ناپ تول میں کمی سے ہماری مراد کیا ہے، چند مثالوں کے ذریعے. دیکھیں دنیا میں جو بھی تجارت ہے نا، آج تجارت ہزاروں لاکھوں قسم کی ہیں چیزوں کی، بلکہ سکلز بھی، وہ ان سب پر یہ آیت لگ رہی ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھیں جب بھی ایک بندہ دوسرے بندے سے کوئی مالی معاملہ کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی چیز لے رہا ہے، خرید رہا ہے کسی بھی مٹیریل میں، یا وہ اس سے اسکل کا معاملہ کر رہا ہے، اس کو امپلائر کا، اس کو کرائے پہ لے رہا ہے آدمی کو، تو اس میں یہ آیت اس پر لگ رہی ہے کہ بالقسطی، انصاف کے ساتھ پورا دینا ضروری ہے. آپ اگر ویٹ کو ہی دیکھ لیجئے تو ہمارے بازاروں میں جو لکھا ہوتا ہے 1 کلو، وہ اکثر 1 کلو ہوتا نہیں ہے، وہ 990 گرام 950 گرام ہوتا ہے اگر آپ تول کے دیکھ لیں اس کو. تو ایک یہ، پھر جو ناپنے تولنے والے ہیں وہ کمی بیشی کر رہے ہیں. پھر جو کپڑا ہے، کپڑا بھی جو آتا ہے، تھان آ رہا ہے جناب 7 گز کا ہے، وہ 7 گز کا ہوتا نہیں. میں فیصل آباد میں تھا، فیصل آباد سے کپڑا زیادہ آتا ہے، تو وہاں ایک مل کے صاحب نے مجھے بتایا جناب یہاں لوگوں کے چوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں تو بکتا ہے نا کہ مثلا 300 گز کا تھان، 400 گز کیسے، تو وہ 300 گز میں سے وہ آدھا گز یا 1 پاؤ گز توڑ لیتے ہیں جو پتہ نہ لگ سکے. لیکن چونکہ اس کو 3,000 30,000 40,000 بیچنا ہے تو اس کا بہت سارا بچ جاتا ہے. یعنی ڈنڈی مارنے میں کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہے تو یہاں پر آ جائے، اس سے بہتر دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. ہمارا کاروبار بھی ہوتا ہے، چونکہ فیملی وہ ہے، وہ ایک دفعہ ہمارا ایک کاروباری آدمی کہہ رہا تھا ہالینڈ کا کہ آئی ول سینڈ مائی سن ٹو پاکستان، دے نو آل دا ٹرکس. یعنی یہ ہمیں ایک سوچنے کی بات ہے، ہمارا پیٹ کھولنے کی بات ہے، لیکن بتانے کے لیے آپس میں ہم بیٹھے ہیں. کیا ہم یہ شہرت دنیا میں اپنی دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں؟ کیا ہم مرغی ذبح کرنے والے بننا چاہتے ہیں، انڈے والی مرغی، سونے والی کہ آج ذبح کر کے لے لیں؟ تو پہلے تو ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ کامیابی کے، ان کو توڑنا دنیا میں بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی. اور اگر کوئی اتنا کند ذہن ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ یہ دیکھ لے کہ دنیا میں جو قومیں انصاف کے ساتھ چل رہی ہیں، جو قومیں امانت دیانت کے ساتھ چل رہی ہیں، ان کے کفر کی نحوست کے باوجود اللہ نے ان کو کتنی کامیابی عطا فرمائی ہے. اور جو مسلمان قوم اسلام اور ایمان اور مدارس اور مکاتب اور سارے دینی اقدار کے ہوتے ہوئے مالی لحاظ سے کرپشن کر رہی ہے، 2 نمبری کر رہی ہے، جھوٹ کر رہی ہے، دھوکہ کر رہی ہے، اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہی، ان کو اللہ نے دنیا میں کتنا ذلیل کر دیا ہے. یہ بڑی واضح بات ہے. تو آپ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہے، نیشنل ٹریڈ میں ہے، ہم آج اس سے یہ وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ طے کر لیں انڈیویجولی کہ بھئی ہم انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے. جو کوالٹی کہیے اتنی کوالٹی، ایون کوالٹی کو اوپر نیچے کرنا یہ بھی دھوکہ ہے نا، کیونکہ ہر چیز کی 10 20 40 کوالٹیز ہوتی ہیں. آپ نے اے پلس اے بی، وہ کوالٹی. میں آپ کو بتاؤں، مطلب ابھی چونکہ ان دنوں میں میرا سفر باہر کا زیادہ ہو رہا ہے پڑھائی کی وجہ سے، پاکستان جیسا پھل دنیا میں کہیں نہیں جناب. وہاں ہم پھل لیتے ہیں یو کے میں، جرمنی میں، تو وہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، میٹھا کوئی نہیں ہوتا. اب جناب پاکستانی پھل وہاں سے پھر بھی نہیں ہے، اتنا میٹھا، اتنا کمال کا پھل. اللہ یعنی یہ اللہ نے ہمیں کم نہیں دیا، اللہ نے بہت دیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا. اب پوچھیں تو پتہ لگتا ہے جناب پاکستانی جب فروٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، پہلی دفعہ تو صحیح ہوتا ہے، دوسری دفعہ ڈنڈی مارے جاتے ہیں، کوالٹی اوپر نیچے ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ہوتے ہوئے ہم غریب ملکوں میں، اگر ہم ایکسپورٹ کریں کتنا، ہر چیز، چاول، ہر چیز کو لے لیں آپ، تو بھائی آپ کسی بھی منڈی میں چلے جائیں پاکستان کی، وہ آپ کو بتائے گا کہ جناب یہاں پر چاول میں ایسے دھوکہ ہوتا ہے، گندم میں ایسے ہوتا ہے، شیشے میں ایسے دھوکہ ہوتا ہے، لوہے میں ایسے دھوکہ ہوتا ہے، اور گھی میں ایسے دھوکہ ہوتا ہے، گیسز میں ایسے ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ لے لیں. یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی. میں ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا امانت اٹھا لی جائے گی اور وہ کل وقت رہ جائے گی، یعنی رنگ دار جیسے نشان نظر آتے ہیں نا، جسم پر کالا نشان ہو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا پھر امانت مزید اٹھا لی جائے گی اور ہم رنگ داغ کی طرح رہ جائے گی. میرے جسم پر میرے جسم کے رنگ کا داغ ہو، بڑا مشکل سے نظر آتا ہے. میں ایک مرتبہ شیشہ خریدنے چلا گیا، گاڑی کی میری ونڈ سکرین ٹوٹ گئی. پوری مارکیٹ گھوم لیا، وہ سارے کوریا یا چائنا کو جاپان کہہ کے بیچ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے تو اوریجنل جینین جاپان چاہیے. ایک صاحب نے بڑے غصے میں ہو کے کہا کہ وہ بابا جی ملیں گے. تو وہ ایک حاجی صاحب تھے داڑھی والے، ماشاءاللہ.
اور وہ پیسے بھی کم نہیں کر رہے, دکان پہ لائن بھی, جو آپ نے برکت کی بات فرمائی, دکان پہ لائن بھی لگی ہوئی, کم بھی نہیں کر رہے, ان کے پاس جینین چیز ہے. یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں کے دریا بہائے گا. کچھ دن مشکل ہوگی اگر ہم دیانت امانت پہ آ جائیں, نہیں کریں گے تو اللہ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتائے گا. اور یہ ایک بڑی نکتہ اللہ نے ذہن میں ڈالا, ہر قوم پر نا الگ عذاب آیا. شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو پتہ ہے کون سے عذاب کا کہا تھا؟ کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. محیط عذاب میں تم پہ دیکھ رہا ہوں, یعنی مالی کرپشن کی وجہ سے وہ عذاب آئے گا جو چاروں طرف سے گھیرے گا. اولاد کا نقصان ہوگا, صحت کا نقصان ہوگا, مال کا نقصان ہوگا, نوکری کا نقصان ہوگا, چینی کے ریٹ, آٹے کے ریٹ, مہنگائی بڑھے گی, ہر الٹا کام ہوگا اگر مالی لحاظ سے آپ لوگوں سے خیانت کریں گے, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. اور اللہ اپنا حق تو معاف بہت مرتبہ فرما دیتے ہیں استغفار سے, اللہ بندوں کا حق معاف نہیں فرماتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت سارے عذاب, اور ایک اور عذاب اس پر بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے, جسے ہم کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ. جی, معاشروں میں انسان دوسرے انسان پر اعتماد کرنا بھول جائے اور شک کرے. وہ گاڑی کا یعنی پنکچر لگوانا ہو, اس پر بھی, پنکچر والے پر بھی شک ہو رہا ہے, اور اگر گاڑی خرید رہا ہوں میں تو اس وقت بھی میں شک کر رہا ہوں ایک اپنے مسلمان بھائی پر کہ یہ جو گاڑی مجھے 65 لاکھ کی دے رہا ہے یہ 65 لاکھ کی نہیں ہے, یہ 62 کی ہے, یہ 3 لاکھ کی ڈنڈی مار رہا ہے. تو مسلمانوں کے معاشرے تو ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں. اور اعتماد جس معاشرے میں پیدا ہو جائے تو کتنا سٹریم لائن, آپ کروڑوں اربوں کی تجارت کر لیں. ابھی میں اگر 10,000 کی چیز بھی خرید رہا ہوں, میں پہلے میرا آدھا وقت لگے گا کہ میں تحقیق کروں کہ یہ صحیح چیز دے رہے ہے کہ نہیں. کتنا وقت قوم کا ضائع ہو رہا ہے, کتنی امانت کا ڈیفیسٹ جو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دوسرے سے بد اعتماد ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو معاشرہ بنایا نا, وہ معاشرہ کیا معاشرہ ہوگا, وہ گھرانہ کیا گھرانہ ہوگا جس میں باپ کو بیٹے پہ, بیٹے کو باپ کو, بھائی کے بھائی پہ اعتماد نہیں ہے. وہ تو برباد معاشرہ ہے. اور پہلی چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ساتھ بنائی ہے وہ معاشرہ بنائے. ایک مرتبہ جرمنی میں تھے, تو وہاں پہلے نئے نئے گئے تھے ہمیں, تو وہ دودھ خریدا نا, تو اس سے ہم نے کہا کہ اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مطلب ملاوٹ. میں کہا ملاوٹ کا مطلب ملاوٹ کیا, ملاوٹ ڈبہ پیک, اس میں ملاوٹ کیسے ہوگی. وہ پریشان, وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی نے ڈبے میں کوئی, کہہ رہے ڈبہ تو پیک ہے, کیسے ملاوٹ ہوگی. بہت دیر بعد اس کو سمجھ آئی, کہہ رہے اچھا آپ کا مطلب ہے کہ دودھ نکالتے ہوئے کسی نے پانی نہیں ڈالا. کہہ رہے آپ پاگل ہو گئے ہو, یہ کیا بات کر رہے ہو. ان کو اس چیز کا تصور ہی نہیں. آپ اندازہ فرمایا, جب تصور ہی نہیں ہے تو وہ معاشرہ کتنا سٹریم لائنڈ ہے. آنکھ بند کر کے جو سودا خریدنا ہے خریدیں, اور آپ آگے چلیں اپنا. ہماری خوبیاں نظر کہاں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. من غشا فلیس منا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور وہاں تصور نہیں ہے ملاوٹ کا, اور مغرب کو بیٹھ کر یہاں پر ہم برا بھلا کہتے ہیں. اچھا, لیکن ذرا ہم بنیاد پر آ جائیں. یہ تمام کام انسان کیوں کرتا ہے, اس کی نفسیات میں کیا ہے. کچھ چیزیں حاصل کر لے تو تصور دین وہ کیا واضح نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم اس کی صفات کے ساتھ قبول کرتے ہیں نا, تو یہ مجھے 10 کروڑ روپے چاہیے, جو مجھے ملے گا اللہ دے گا, مجھے رزق حلال دے گا. میں اس کو جائز طریقے سے نہیں, میں ناجائز انداز سے کمانا چاہ رہا ہوں. یعنی میں حلال کو حرام کر رہا ہوں, پاکیزہ چیز کو ایک خبیث چیز بنا کے لے رہا ہوں. اگر حرام کھا لیا, یہ مجھے ملنا تھا لیکن ایک خاص موقع پہ ملنا تھا, اور وہ موقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے ہر انسان کو. تو یہ ہمارے معاشروں میں, مسلمان معاشروں میں, کلمہ گو معاشروں میں جب اس قسم کی باتیں آتی ہیں کہ آپ, چھوٹی سی بات, کہ اگر آپ اپنی گاڑی کو پنکچر لگوانے کسی کے پاس جائیں, اگر آپ کھڑے رہیں, میں کھڑا رہوں, تو وہ 2 پنکچر ہوں گے. لیکن میں نے کہا تم رکھ لو اس کو, پنکچر بناؤ, میں ابھی آ رہا ہوں, کچھ مارکیٹ سے کچھ لے لوں گا, تو وہ 2 کی جگہ 4 پنکچر ہو جاتے ہیں. یعنی کیا کیا جائے. جس طرح ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ گاڑی لینے جا رہے ہیں تو آپ کو سامنے والے پر شک ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ڈنڈی مار رہا ہوں، وہ جو ڈنڈی مارنے کی بات ہو رہی ہے کہ ڈنڈی مار رہا ہوں کہ میں 3 لاکھ روپے زیادہ کما لوں گا، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. یہ حرام رزق میں اپنی بیوی، بچوں، ماں، باپ، بہن، بھائیوں کو فراہم کر رہا ہوں، ان کے پیٹ میں یہ نوالہ حرام ڈال رہا ہوں. تو کیا دین کا تصور واضح ہم میں نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں دین بھی واضح نہیں ہے، عقل بھی واضح نہیں ہے. عقل بھی خراب ہے، دین بھی. وہ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. دنیا میں جن قوموں کے پاس دین نہیں تھا ان کو تھوڑی سی عقل تھی، ان کو عقل سے سمجھ میں آ گئی. جب ہماری قوم میں پیسہ آ رہا ہے باہر سے، ارب کی ڈونیشن کسی بھی کام کے لیے، اور وہ کوئی وزیر صاحب اپنے کک بیک کے چکر میں برباد کر دیتے. پیسے آ رہے ہیں مشینوں کے مینٹیننس نہیں ہونے کی وجہ سے، وہ اپنے اس نے کتنا بچا لیا، اس نے کروڑ کھا لے گا، لیکن قوم کا تو اربوں کو نقصان کر دیا. پوری قوم پھر باہر والوں کی نظر میں کیا جا رہا ہے کہ باہر والے کہتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں، ہم ایڈ دیتے ہیں، ہم پروجیکٹ کرتے ہیں. کوئی وزیر صاحب اپنی چھوٹی سی وہ 2 اینٹ کے لیے پورا عمارت ہی برباد کر دیتے ہیں. تو قوم کا کیا بن رہا ہے؟ ہم بحثیت قوم صحیح نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے حرام مال کی جو نحوستیں بیان فرمائی ہیں وہ اس قدر کثیر ہیں. مثلا آپ قرآن مجید کی 4 پارے کی سورہ نساء کی آیت دیکھ لیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال یعنی مراد ہے کوئی بھی حرام مال اپنے پیٹ میں ڈال لیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ آگ ڈال لیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، قیامت میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا نا آگ ڈال لیں، یہ دنیا میں، اس سے مراد جہنم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آگے کہہ دیا نا جہنم میں. تو کہا آگ سے مراد ہے کہ آگ اگر کسی کے پیٹ میں ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ بے چینی ہوگی، ہیلتھ خراب ہوگی، زندگی برباد ہوگی. تو جو حرام مال کھاتا ہے اس کو چین تو کبھی نہیں آ سکتا. یہ قرآن کہہ رہے کر لو چین، کھا لو آپ ارب کروڑ جتنے کھانے لگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے بچوں کے پیٹ میں جو جائے گا وہ بچے نافرمان ہوں گے. زندگی یعنی پورا کنبہ ہی اجڑ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا نبت من حرام، جو حرام سے پلا بڑا ہو. تو کیا مانا؟ جس گوشت کو حرام سے جو نشو و نما کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے جہنم میں جلایا جائے گا. جب وہ جل جائے گا تو پھر شاید وہ جائے اور جا کے داخل. اور وہ کتنا مسکین آدمی ہوگا جس کو اللہ کے نبی نے مسکین فرمایا کہ جو قیامت میں آئے گا نیکیوں کے انبار لگے. ہمارے یہاں ایک شکوہ ہوتا ہے نا کہ جی لوگ بڑے نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود، اور یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں انی اراکم بخیر. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قوم بہت ساری نیکیاں کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں عذاب یوم محیط، ان نیکیوں کے باوجود محیط عذاب آئے گا. تو معنی یہ ہے کہ عبادات آپ کو معاملات کی خرابی کے عذاب سے نہیں بچائیں گی. اللہ اگر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، وہ اپنی جگہ ثواب ہے، لیکن یہ نماز روزہ آپ کو بربادی سے نہیں بچائے گا. اگر آپ کسی بھائی کا مال مار کے بیٹھتے ہیں، کسی کا حق مار کے بیٹھیں، دھوکہ 2 نمبری کر کے بیٹھیں، تو یہ یعنی دین دنیا اللہ کے حکم ہر چیز میں جا کر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان اگر مال کے لحاظ سے کسی مسلمان کا حق مارتا ہے تو کتنی بڑی خرابی ہے. یا کسی انسان کا حق مارتا ہے، کسی انسان کا. بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض دفعہ باہر ملکوں میں لوگ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ڈنڈی مارتے ہیں. اچھا ہمارے لوگوں کو عذر بہانے تو بہت آتے ہیں نا، باتیں کرنے میں تو ہم ماسٹر ہیں، تو کہتے ہیں وہ تو کافر ہے. میں سمجھتا ہوں کافر کو دھوکہ دینا دوہرا گناہ ہے. ایک تو آپ نے حق مارا مالی، وہ تو حرام ہے ہی. دوسرا آپ مسلمان ہیں، آپ نے اسلام کی کیا ترجمانی کی اس کے سامنے. اللہ وہ اسلام کو گالی دے گا، وہ بولے گا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور وہ کبھی آپ کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوگا. تو آپ نے اللہ کے نبی کے دین کو رسوا کیا، اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیجیے. تو سوال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہماری قوم میں سارے لوگ خراب ہیں، ہماری قوم میں اچھے لوگ بہت ہیں. اچھے لوگوں کو اچھائیوں کو پھیلانا ہے اور ہمیں سینس آف کمیونٹی پیدا کرنا ہے. نہ سمجھ میں تو چونٹیوں سے سمجھ لیں. چونٹی کو پہلے دن یہ بات سمجھ میں آتی ہے میں اکیلے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی. وہ کسی کو ملکہ بنانے، کسی کو مزدور بنانے، کسی کو گارڈ بنانے، مل کر کام کرتے ہیں. شہد کی مکھی سے سبق سیکھ لیں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا. اس کو پتہ ہے میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، میں اپنے دوسرے کے مال کھا کر ایک دن بیٹھ بھی جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ سکتی. تو کسی کو کوئین بنایا ہے، کسی کو انہوں نے وہ کوئی جا کر مزدور ہے، کوئی جا کے سروے کرتا ہے، کوئی سپاہی بنتا ہے. تو ہمیں سینس آف کمیونٹی پیدا کرنا ہے.
جب سینس آف کمیونٹی پیدا کریں گے تو وہ اخوت مدینہ یاد رکھنی کہ ہم سب بھائی ہیں. اور اگر میرے بھائی کو میرے سے نفع, جو آپ نے اثار کی بات فرمائی, یہ زیادہ اچھا ہے کہ میرے بھائی کو میرے سے زیادہ پیسے چلے جائیں, 20 روپے کی بجائے 30 روپے چلا جائے, 10 لاکھ کی بجائے 11 لاکھ میرے بھائی کو چلا جائے, مسلمان بھائی کو ہی گیا, کسی انسان کو گیا. اور میرے اس عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہے, کیونکہ جو خدائے کنبہ ہے اس کی میں مدد کر رہا ہوں. پھر جو آپ نے بات فرمائی نا شروع میں, کثرت اور برکت والی, جی یہ تو بات سمجھنے والی ہے. ہم کثرت والے تو ہیں ہی نہیں, ہم تو برکت والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کثرت والے ہیں ہی نہیں. آپ نے دوسروں کا پیٹ کاٹ کے, دھوکہ کر کے, جھوٹ بول کے, ٹیکس بچا کر, اور 4 ہیلے بہانے بھی کر لیے, کسی مفتی صاحب سے فتویٰ بھی لے لیا کہ ٹیکس بچانا جائز ہے, حکومت ایسی ایسی ہو. وہ آپ نے پیسے تو کما لیے, ان پیسوں پہ ایک بیماری آئے گی, ایک حادثہ آئے گا, وہ سارے پیسے چلے جائیں گے. کہاں گئی آپ کی کثرت؟ تو ہم تو برکت والے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ ایک دودھ کا پیالہ ہوتا ہے اور اس میں 50 آدمی 100 آدمی پی لیتے ہیں. اور وہ برکت جو اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں دکھائی تھی, وہ برکت تو چلے گی قیامت تک, اور آج تک نظر آ رہی ہے. اللہ برکت والے پیدا کرے گا. وہ برکت جو ہے وہ تو دینے والا اللہ ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے برکت آئے گی. تبارک الذی, اللہ برکت دینے والا ہے. تو ہماری دین اور دنیا کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی ہم جو بھی کاروبار کر رہے ہیں, ایون کسی کو نوکر رکھ رہے ہیں. آج پاکستان میں کیا مسئلہ ہے, ایک آدمی سکل والا ہوتا ہے بیچارہ, اس کی صلاحیت کا تقاضا یہ, اس کی صلاحیت کی اس کو 1 لاکھ روپے تنخواہ دی جائے. ٹھیک. اب چونکہ لوگ زیادہ ہیں, غربت ہے, ہم کہتے ہیں 25,000 لینا ہی تو بھاگ جا, وہ بیچارہ مرتا نہ کر دیتا ہے. یہ ظلم ہے اس کے ساتھ, بالقسط نہیں ہے. اس بیچارے نے پڑھا ہے, اس نے پڑھ کر تعلیم حاصل کی ہے, آپ اس کو وہی دے رہے ہیں جو ان پڑھ کو دے رہے ہیں. اور دنیا میں جہاں پر قدر کی جاتی ہے, بھئی آپ نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو, وہ دنیا اس کو 4 لاکھ دیتی ہے, وہ چلا جاتا ہے بیچارہ. تو پاکستان میں ہم برین ڈرین ہے. تو پاکستان کے یا عالم اسلام کے بہت سارے ممالک کے مسائل کا اس وقت مائکرو یا میکرو لیول پر جو بنیادی مسئلہ ہے نا, وہ کرپشن ہے. ٹھیک. اگر یہ ختم ہو جائے تو بہت سارے, اللہ نے ہمیں ہنر بھی دیا ہے, اللہ نے نیچرل ریسورسز بھی دیے ہیں, اللہ نے ہیومن ریسورسز بھی دیے ہیں, اللہ نے بڑے پیارے لوگ دیے ہمیں, ہر چیز ہو سکتی ہے. لیکن جب تک یہ دیمک کی طرح کھا رہا ہے, وہ جو تھیلے میں نیچے سوراخ ہم نے کیا ہوا ہے نا, تو ہم سونا بھی ڈالیں وہ نیچے سے نکل جائے گا. اللہ یہ ہماری قوم کو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و حدیث پر پورا سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے, تاکہ آخرت نہیں, صرف آخرت کی کامیابیوں سے پہلے اللہ دنیا کی کامیابیاں اور پھل اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کیسے معاشرے بنا دیتی ہے, ہم بناتے ہیں نا, انسانی معاشرے ہوتے ہیں. ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہمارے اعمال ہمیں سکھا دیتے ہیں. ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, یہ آدمی سچ بولتا ہے, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اور جو بات آپ نے فرمائی ابھی کہ ہمارے پاس ایک عجیب تصور یہ آ گیا کہ غیر مسلم اگر ہے تو اس کے ساتھ فراڈ چل سکتا ہے. یہ تو دوہرا گناہ, جیسا آپ نے فرمایا, بہترین بات آپ نے فرمائی. جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ تو ہمیں اور زیادہ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کہ اسے یہ احساس ہو کہ یہ اس دین کے ماننے والے اتنے با اخلاق ہوتے ہیں, اور با کردار اور دیانت امانت والے, امانت دیانت والے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, اب ذرا کچھ باتیں یہاں پر عملی جو ہمارے معاشروں میں ہو رہی ہیں. اگر میں کسی دفتر میں کسی فیکٹری میں ملازم ہوں, مجھے 8 گھنٹے کام کرنا ہے, میں یہاں کیمرہ مین ہوں, میں لائٹ مین ہوں, وغیرہ وغیرہ, میں NLE پہ کام کر رہا ہوں, لیکن میں 8 گھنٹے کے لیے نہیں آتا. میں فرض کیجئے کہ 6 گھنٹے کام کرتا ہوں, 2 گھنٹے میں ڈنڈی مارتا ہوں, تو وہ بھی ناپ تول میں کمی کے زمرے میں آئے گا, اور وہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ 300 گز کا تھان ہے اور وہ نکل رہا ہے کوئی 290 گز کا. تو بالکل ویسے ہی بے ایمانی ہے, ویسے ہی ڈنڈی ماری جا رہی ہے. بالکل ویسے ہی ہے. اب اس میں اگر ہم مسائل پہ آ جائیں تو ایک پوری نشست چاہیے کہ اب فائنینشیل مسائل کیا ہوتے ہیں. مثلا میں 300 گز کا تھان 290 گز کا بیچ رہا ہوں, تو میرے لیے 10 گز کے پیسے حرام ہے نا. فقہاء نے لکھا, سب کا اتفاق ہے کہ اگر 8 گھنٹے کی بجائے آپ 7 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو 1 گھنٹے کی تنخواہ آپ پر حرام ہے, آپ کو واپس کرنا ضروری ہے, وہ جمع کریں. یہاں تک لکھا کہ جناب آپ ذاتی کام نہیں کر سکتے. مثلا میں بیٹھا دفتر میں ہوں, اننگ صاحب آ گیا, بھی چائے لے آؤ, پکوڑے لے آؤ, سموسے لے آؤ, یہ بھی حرام ہو گیا. اس لیے کہ میں یہاں پر بیٹھنے کے لیے نہیں مجھے ہائر کیا تھا, مجھے کام کرنے کے لیے ہائر کیا تھا. تو دنیا میں جو ڈیولپ دنیا ہے وہاں اگر چلے جائیں تو وہ آپ کو چائے پکوڑے نہیں دوست کے پلاتے, بولتے ہیں جی آپ بعد میں آئیں. اور اگر آپ بزنس کرنے گئے تو پھر وہ آپ کو چائے پلائے گا, کہ وہ بھی کہ بزنس کے لیے آپ بیٹھے ہیں, اس کمپنی کے کاروبار کے لیے. اور یہاں تک ہمارے اکابر کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم نے واقعات پڑھے, اور کہ وہ اگر
8 گھنٹے کے کام میں آدھا گھنٹہ 15 منٹ پرسنل کام کرتے تھے تو اس پرسنل کام کی تنخواہ واپس جمع کرواتے تھے کہ یہ 15 منٹ کی تنخواہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں نے پرسنل کام کیا، کیونکہ اب تو واٹس ایپ بھی ہو رہا ہے جناب، فیس بک بھی ہو رہا ہے، جواب بھی دیے جا رہے ہیں، دوستوں سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ سب ناجائز ہے کیونکہ آپ وہاں پر کام کے لیے، اسی لیے تو ایفیشنسی نہیں ہے ہمارے یہاں ایفیشنسی نہیں ہے، وہ 8 گھنٹے کیا، وہ ہمارے یہاں 100 گھنٹے میں بھی کوئی آدمی اتنا کام نہیں کرتا جو دنیا میں لوگ 10 گھنٹے میں کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے کہ ایک جہاز کے اوپر جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں آدھے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ایفیشنسی نہیں ہے، وہ تو بیٹھا ہے گپے لگا رہے چائے پی رہے۔ تو یہ اتنی بڑی خیانت ہے جو قوم کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ اس طرح قوم ہماری زوال آشنا ہوتی جا رہی ہے، بلکہ بعض دفعہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم زوال پذیر نہیں، زوال آمادہ ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نا آپ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مجھے کمپنی نے گاڑی دی ہے، پیسے دیے ہیں کہ جناب آپ بزنس کے ہماری طرف سے سفر پہ جا رہے ہیں، آپ اس کو لگائیں۔ وہ گاڑی میرا بھانجا چلا رہا ہے، میرا بھتیجا چلا رہا ہے، اس گاڑی میں ہنی مون پہ چلا گیا ہوں۔ جی بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم برا سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ جی برا کیا، اس کو ہم حرام نہیں سمجھتے۔ 8 گھنٹے کے لیے سروسز ہائر کی گئی ہیں، 6 گھنٹے کام کیا اور گھر آ گئے۔ یہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں ذرا کچھ کام نظر آتا ہے، لیکن اب یہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ فلپ سائڈ، حال ہی میں سندھ حکومت نے 5000 اسکول آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ جی ہے کتنا؟ جی 5000 اسکول جہاں پر ٹیچر تنخواہ لے رہے تھے، پڑھائی نہیں، یہ 50 500 5000 کی 5000 اسکول آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ اب یہ جو 5000 میں اگر 50,000 اساتذہ پڑھا رہے تھے، ان سب اساتذہ نے تو حرام ڈالا پیٹ میں، ان کی نسلیں حرام گئیں، حرام مال پہ پلی۔ تو جب اتنا حرام آ رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر اچھا ہمارا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، ہمیں آتا ہے کہ اپنا الزام نہ میں آپ کے سر تھوپ دوں۔ جی ہاں، تو ہم تھوپ دیں حکمران کے سر، حکمران تھوپ دیں ہمارے سر، بس یہ والی بال چلتی رہے۔ ٹھیک، تو جب قوم ایسی ہوگی تو حکمران ہمیں ایسا ہی ملے گا، اس کے بعد والا بھی ایسا ہی آئے گا، اس کے بعد والا بھی ایسا ہی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ حسن بصری کو، عمر بن عبدالعزیز کو نہیں بھیجیں گے جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے۔ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے قرآن مجید میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ دفتر جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، فیکٹری میں جا رہے ہیں، 8 گھنٹے کے لیے ہمیں ہائر کیا گیا ہے، 6 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں اور 2 گھنٹے مار کے آ جاتے ہیں، وہ ناپ تول میں کمی کے زمرے میں آ رہی ہے بات یہ۔ لیکن ایک اور جسے ہم کہتے ہیں کہ فلپ سائڈ آف دا پکچر، 8 گھنٹے کے لیے سروسز ہائر کر رہا ہے امپلائی 8 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس سے 10 گھنٹے کام لیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کے زمرے میں آئے گی بات مالکان کی جانب سے؟ بالکل آئے گی۔ اور میں اس کو فقہی لحاظ سے لیگلی بیان کروں، فقہی لحاظ سے آپ جب کسی کو، اس کو ہم کہتے ہیں فقہ میں اجیر خاص، یعنی امپلائی لیتے ہیں تو ایکچولی یو آر بائنگ ہز ٹائم، یہ فقہی لحاظ سے بھی ایسے ہی ہے چاروں فقہ میں، یعنی یو آر بائنگ ہز ٹائم، اور آپ اس سے ٹائم زیادہ بائی کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے اوور ٹائم۔ اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ اوور ٹائم عام تنخواہ سے زیادہ پے کیا جائے گا، کیونکہ اب آپ اس کی کوالٹی آف لائف متاثر کر رہے ہیں۔ وہ اس کے بیوی بچوں کا ٹائم تھا، اس کا پرسنل ٹائم تھا، اس ٹائم کے پیسے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارے 8 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، اس سے 10-12 گھنٹے کام لیا جاتا ہے، اگر وہ بیچارہ کچھ چونچرا کرے تو کہتے ہیں تمہیں فارغ کر دیں کیونکہ 10 اور پیچھے بے روزگاری پیچھے کھڑے، تو یہ بھی کرپشن میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس کام کے پیسے میں ایک جگہ سے لے رہا ہوں، اس کام کے پیسے دوسری جگہ سے لینا حرام ہے۔ بھئی میں بیٹھا ہوں لائسنس بنانے کے لیے، میں بیٹھا ہوں آپ کو سروس دینے کے لیے، میں بیٹھا ہوں آپ کا کام کرنے کے لیے سرکاری دفتر غیر سرکاری میں، اور میں کہتا ہوں بھائی مجھے تھوڑے پیسے دے دو میں آپ کا کام جلدی کر دوں گا، یہ رشوت ہے۔ 2 جگہ سے پیسے لینا اسی کام کے لیے جس کام کے آپ مامور ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں کثرت سے ہو رہا ہے، میں اس سے بھی کمیشن لے رہا ہوں اور یہ کام بھی کر رہا ہوں۔ وہی کمپنی کا آدمی ہے وہ، اچھا ایک خیانت کیا ہوتی ہے، میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں، کمپنی کی طرف سے آیا، اب کمپنی کے چارجز زیادہ ہیں، میں آپ کو بولوں گا جناب آپ میرے سے کروا لو، میں سستا کر لوں گا، یہ پوری انڈسٹریز پہ چل رہی ہے، میں آپ کو نا 6 بجے کے بعد آگے کر دوں گا۔ یہ آپ نے کمپنی سے خیانت کیا۔ بھائی آپ کمپنی کے نمائندے بن کے آ رہے تھے، آپ کو کمپنی کی خیر خواہی کرنی چاہیے تھی کہ جناب میں اس میں اپنا منجن نہیں بیچوں گا۔ تو امپلائی اور امپلائر دونوں کی وجہ سے طرف سے ظلم ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور کیا ہوتا ہے، آپ نے بندے کو ہائر کیا کہ بھائی جان آپ میرے جو ہے نا فلاں کام کریں گے، آپ یہاں بیٹھ کر ڈاکومنٹس لکھیں گے، اب آپ چائے بھی اس سے پکوا رہے ہیں، اپنے بچوں کو چھڑوا بھی اس سے رہے ہیں، اور بھی ساری دنیا جہان کے کام اس سے کروا رہے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔
کیونکہ آپ نے جس مقصد کے لیے اس کو اجیر رکھا ہے، عربی میں کہتے ہیں اس کو مستاجر بھی، جس کام کے لیے رکھا ہے آپ وہی کام اس سے لے سکتے ہیں۔ دوسرا کام اگر آپ کو لینا ہے آپ نیا کانٹریکٹ کریں، معاہدہ کریں اس سے، ٹھیک ہے بھائی میں اب آپ سے مزید کام لینا اور اس کی ایکسٹرا پیمنٹ کریں اسے۔ مفتی صاحب آخری حصہ اس آیت کا، سورہ ہود کی آیت نمبر 85 کا آخری حصہ، اور زمین پر فساد نہ پھیلایا کرو، تو یہ یعنی اسی ذیل میں آ رہی ہے بات یا اس کا موضوع تبدیل ہو رہا ہے؟ یعنی اسی موضوع سے مراد ناپ تول میں کمی ہو گئی، انصاف فراہم نہ کرنا، اس سے زمین میں فساد پھیل جاتا ہے، یا ایک نیا موضوع اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ فساد، لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ نہ کرو، یہ زمین پر امن و امان کو بحال رکھو؟ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ دونوں قول ہیں، لیکن جو زیادہ اہون قول ہے یعنی قرآن مجید میں ربط جوڑنا زیادہ اولا ہوتا ہے، تو اس سے یہ واو تفسیریہ ہے۔ اگر میں ٹیکنیکل بات کروں تفسیری زبان میں تو ولا تاسو کا مطلب ہے یعنی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور بہت زیادہ، ترجمہ اس کا فساد پھیلانی ہے، ترجمہ اس کا بہت زیادہ فساد نہ پھیلاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر فائنینشیل کرپشن سے، مالی سے زمین میں صرف فساد نہیں پھیلے گا، بہت زیادہ فساد پھیلے گا، تو یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے یہ پچھلی آیت پر ہی متفرع ہے، اسی کی تفصیل بیان کرے، گویا کہ اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ اسٹانس آ گیا، دوسرا اسٹانس کیا ہے؟ دوسرا پھر عمومی بات ہو سکتی ہے کہ بھئی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور فساد کی جتنی شکلیں، ایک شکل یہی فائنینشیل فساد ہے، ایک یہ ہے مار دھاڑ کرنا، کسی کو قتل قتال کرنا، یہ بھی فساد کی شکل ہے، ایک یہ ہے کہ زمین میں گناہ بہت زیادہ کرنا، یہ گناہ کرنا بھی زمین کو فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ تو فساد کرنے کی، کرپشن کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، آیت کو اگر عموم پہ لے لیا جائے تو اس جملے سے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ سے وہ ساری شکلیں مراد ہوں گی۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ساری شکلیں مراد ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آخری سوال آپ کی خدمت پہ رکھوں کہ فسادیوں کے ساتھ، یعنی فسادیوں سے مراد دونوں کانٹیکس میں، یعنی اگر وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں یا زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کتنی مہلت دیتا ہے، اور اللہ مہلت دینے کے حوالے سے اللہ کی سنت کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک سوال اور ذہن میں آیا ہمیں کہ اس میں کمی بیشی ناپ تول میں، یعنی کیا یہ معاملہ عبادات کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ نماز مجھے پڑھنی ہے لیکن میں مختصر ترین نماز پڑھ رہا ہوں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں ایک جیسے بوجھ کی شکل ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کے تعلق سے اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے، اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل ظاہر ہے، عبادات کا سب سے بڑا اثر اللہ کے نام کا تو ہی، جب تک اللہ کا نام ہے دنیا قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو فوائد اور برکات ذکر فرمائے ہیں نماز کے، ذکر کے، استغفار کے، وہ یہی ہیں کہ جو برکتیں آئیں گی زندگی میں، خوشیاں آئیں گی زندگی میں، اللہ تعالیٰ فوائد دے گا، چیزیں دے گا، پھل عطا فرمائے گا، وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دنیا قائم ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان ہوگا تو اللہ کے ذکر سے، نماز سے، برائیوں کی جڑ ختم ہوگی تو نماز سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو یہ یعنی ظاہری عبادات کا ذکر اثر ہے، اور معاملات کا بھی اثر ہے، معاشرت کا بھی اثر ہے، اخلاق کا بھی، عقائد کا بھی۔ اصل میں اسلام ایک مکمل پیکج دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا صرف یہ کر لو یہ بن جائے گا، آپ کو پورا مسلمان بننا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، عقیدہ اللہ کے رسول کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے۔ عبادات، جب عبادت کا وقت آ جائے دنیا کو چھوڑ کر عبادات پہ آنا ہے۔ معاملات، لوگوں کے ساتھ آپ کو فائنینشیل معاملات ٹھیک رکھنے ہیں۔ معاشرت، لوگوں سے میل جول، ماں کا حق، بیوی کا حق، بیٹے کا حق، پڑوسی کا حق، چچا کا حق، دوست کا حق، ساتھی کا حق، سب پورے حق ادا کرنے ہیں آپ کو۔ اخلاق، لوگوں کے ساتھ اخلاق عالی رکھنے، اور دل کے اندر بغض، تکبر اور ملامت، دوسروں کی، دنیا کی شدید محبت، یہ چیزیں نہیں رکھنی۔ سخاوت، شجاعت، محبت، رحمت، یہ صفتیں آپ کو دل میں رکھنی ہیں۔ یہ پورا پیکج لینے سے اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم، اللہ دنیا کی حکومتیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ آسمان برسائے گا، اللہ زمین کی نعمتیں نکالے گا، یہ اس پورے پیکج سے ملتی ہیں۔ اس پیکج میں کوئی چیز اگر کم ہوتی ہے، جیسے مشین کا کوئی پرزہ گاڑی کا کم ہوتا ہے، گاڑی نہیں چلتی، تو وہ کم ہوتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ فوائد مسلمان کو نہیں ملا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناپ تول میں کمی کسی بھی شکل میں قبول نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ نے یہ آیت یہاں تلاوت فرمائی۔ مجھے زکوٰۃ
نکلتی ہے میری اتنی. جی صحابہ کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، دینا چاہیے. یہاں بعض رویے ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ بھی نہیں ہے، اس پہ بھی نہیں ہے، تو ڈنڈی نہیں ماری جائے. پورا زکوٰۃ یعنی انفاق ہے، صدقات ہے، خیرات ہیں، نظریں ہیں، یہ تمام چیزوں کو پورا کیا جائے. مفتی صاحب لاسٹ 2 منٹس فسادیوں کو یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو، زمین پر فساد، بہت زیادہ فساد برپا کرنے والوں کو، جیسا آپ نے فرمایا کہ صرف فساد نہیں کہا جا رہا یہاں کہ بہت زیادہ فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا رویہ کیا ہوتا ہے اور اللہ انہیں زمین پر کتنی مہلت دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت ہے جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. جی اللہ تعالیٰ گناہ پر، نافرمانی پر، جرم پر، اکثر جرم ایسے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتے، اللہ مہلت دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں. اس ڈھیل میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں ٹھوکر کھا کے سنبھل جاتے ہیں. اللہ بیچ میں چپت لگاتے رہتے ہیں، سائن پوسٹ دیتے رہتے ہیں کہ میرے بندے آ جاؤ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. اور جو بے وقوف نادان لوگ ہوتے ہیں وہ اس ڈھیل کو اپنی آزادی سمجھ لیتے ہیں، یا ڈھیل کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، میں کرپشن کر رہا ہوں، میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، میری گاڑیاں بڑھ رہی ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مزے آ رہے ہیں. تو یہی طریقہ ہے. اس نادانی، اس بے وقوفی میں ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گڑھے میں پھینکتے ہیں، دنیا میں بھی نامراد کرتے ہیں، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا پہ میں بھی نامراد اور آخرت میں بھی نامراد. اور دنیا میں جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں ان نیکوکار لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جو اللہ پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. یہ رزق جتنا ملنا ہے میری زندگی میں جو آئے گا، ہر شخص زندگی میں جو اس کی قسمت میں مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا اس کی آخری سانس آنے سے پہلے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. لیکن پھر کیا ڈنڈیاں مارنا، کیا حرام کھانا، پیٹ میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ پیٹ کو انگاروں سے بھرنا، آگ سے بھرنا حرام کھا کر، پھر حرام خوری اور حرام کاری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. وقت یہاں مکمل ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ زبور کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ لقمان میں کس گناہ کو بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ غیبت کو، بدعت کو، یا شرک کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت ہے قرآن دازی کا. محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ہمارے ونر کون ہیں؟ ہمارے ونر ہیں ندیم مسعود صاحب، وابڈا ٹاؤن، لاہور. ندیم مسعود صاحب وابڈا ٹاؤن لاہور سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں جو چغل خور کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے وہ دوستوں کو کھو بیٹھتا ہے. جو چغل خور کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے وہ دوستوں کو کھو بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.